बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह की नमाज के बाद जब अरूर के बाशिंदे पड़ाव में जमा होकर मोहम्मद बिन कासम को अलविदा कह रहे थे और औरतें आगे बढ़ बढ़कर सिपाहियों के गलों में फूलों के हार डाल रही थी, अचानक एक तरफ से उड़ती हुई गरज दिखाई दी और आन की आन में 50 मुसल्लह अरब नबूदार हुए। मोहम्मद बिन कासम एक सफेद घोड़े पर सवार फौज की सफों में चक्कर लगा रहा था। दूर से आने वाले सवारों की रफ्तार देखकर उसका माथा ठिंका और वो अपने चंद सालारों के साथ एक तरफ होकर आने वाले सवारों की राह तकने लगा। उन सवारों के हमरा मोहम्मद बिन कासम के वो सालार भी थे जो एक हफ्ता पहले बसरा के लिए रुखसत पर गए हुए थे। एक सवार ने आगे बढ़कर मोहम्मद बिन कासम को एक खत पेश करते हुए कहा, यह अमीरुल मोमिनीन सुलेमान बिन अब्दुल मलक का मकतूब है। मोहम्मद बिन कासम ने चौंक कर कहा, अमीरुल मोमिनीन सलमान? उसने जवाब दिया, हाँ, खलीफा वलीद वफात पा चुके हैं। मोहम्मद बिन कासम ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहकर जल्दी से खत खोल कर पढ़ा और कुछ देर गर्दन झुकाकर सोचने के बाद कासद की तरफ देखते हुए कहा, मुझे सुलेमान से यही तवक्को थी। यजीद बिन अबू कबशा कौन है? एक उधेड़ उम्र आदमी ने घोड़ा आगे किया और कहा, मैं हूँ। मोहम्मद बिन कासम ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाकर यजीद बिन अबू कबशा से मुसाफा किया और कहा, आपको इस फौज की क़यादत मुबारक हो। मैं अमीरुल मोमिनीन की बेड़ियां पहनने के लिए हाजिर हूँ। यजीद बिन अबू कबशा मोहम्मद बिन कासम की मगमूम मुस्कुराहट से मुतासर हुए बगैर ना रह सका। उसने पड़ाव में उन बेशुमार सिपाहियों की तरफ देखा जो कूच के लिए मोहम्मद बिन कासम के हुक्म के मुंतजर थे। फिर उन सालारों की तरफ देखा जो वलीद की मौत और सुलेमान की मसनद नशीनी की खबर सुनकर मोहम्मद बिन कासम के गिर्द जमा हो गए थे। यजीद बिन अबू कबशा ने महसूस किया कि वह खुद एक लाख जांबाजों के कायद के सामने एक मुजरम की हैसियत में खड़ा है। मोहम्मद बिन कासम के ये अल्फाज कि मैं अमीरुल मोमिनीन की बेड़ियां पहनने के लिए हाजिर हूँ, उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। वो महसूस कर रहा था कि कुदरत ने उसके कंधों पर जमीन व आसमान का बोझ लाद दिया है। मोहम्मद बिन कासम की तरफ उसकी निगाहें कई बार उठ उठ कर झुकी और झुक झुक कर उठी। उसने अपने साथियों की तरफ देखा, उन सब की गर्दनें झुकी हुई थी। कई बार अल्फाज उसकी जुबान तक आकर रुक गए। बिल आखिर उसने कहा, मेरे दोस्त, कुदरत ने यह खफत मेरे हिस्से में लिखी थी। मोहम्मद बिन कासम ने जवाब दिया, आप परेशान ना हों, आप फ़कत एलची है। खालिद, इन्हें महल में ले चलो और जुबैर, तुम सिपाहियों को हुक्म दो कि हमने आज कूच का इरादा मुलतवी कर दिया है। भीम सिंह ने आगे बढ़कर कहा, अगर इस खत में कोई राज की बात ना हो तो हम सब ये जानने के लिए बेकरार हैं कि दरबार खिलाफत से आपको क्या हुक्म मिला है। मोहम्मद बिन कासम ने खत मोहम्मद बिन हारून के हाथ में देते हुए कहा, जी आपको पढ़कर सुना देंगे। शाम के वक़्त अरूर के हर गली कूचे में कहराम मचा हुआ था। हिजाज बिन यूसुफ के खानदान के साथ सुलेमान की पुरानी दुश्मनी की खबर मशहूर हो चुकी थी। हर घर में सिंध के नए गवर्नर की आमद और मोहम्मद बिन कासम की रवानगी का जिक्र हो रहा था। शहर के हजारों मर्द, औरतें और बच्चे शाही महल के गिर्द जमा होकर शोर मचा रहे थे। नमाज मगरिब के बाद मोहम्मद बिन कासम की फौज के तमाम ओहदेदार महल के एक वसी कमरे में जमा हुए। मोहम्मद बिन कासम को उसकी मर्जी के खिलाफ उस इज्तिमा में शरीक होने पर मजबूर किया गया। उसने एक मुख्तसर सी तकरीर में कहा, मैं सुबह दमिश्क रवाना हो जाने का फैसला कर चुका हूँ और इस फैसले पर नजरसानी करने के लिए तैयार नहीं। एक सिपाही का सबसे पहला फर्ज इताअत अमीर है। आप इस हादसे से परेशान ना हों और अपने नए हाकिम के साथ पूरा पूरा ताउन करें। अमीरुल मोमिनीन सुलेमान गालबन ये देखना चाहते हैं कि मेरे दिल में इताअत अमीर का जज्बा है या नहीं। दमिश्क से रवानगी के वक़्त वो मुझसे बदजन हो गए थे, लेकिन ये वो ज़माना था जब उन पर किसी जिम्मेदारी का बोझ ना था। अब वो अमीरुल मोमिनीन हैं और मुझे यकीन है कि उनके मिजाज में तब्दीली आ चुकी होगी। बहुत मुमकिन है कि वह मुझे हिंदुस्तान में अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए भेज दें, लेकिन अगर मैं उनकी गलत फहमी दूर ना कर सका और मुझे दोबारा यहाँ आने का मौका ना दिया गया तो भी यजीद बिन अबू कबशा की अताअत तुम्हारा फ़र्ज होगा। भीम सिंह ने कहा, आप जो हुक्म दें हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिंध के तमाम सरदारों की राय यह है कि आप इस वक्त तक यहाँ से ना जाएं जब तक कि आपको खलीफा की नेक नीयति का यकीन ना हो जाए। मैं जुबैर से दमिश्क के वाक़यात सुन चुका हूँ और मेरा दिल गवाही देता है कि सुलेमान आपके साथ बहुत बुरा सलूक करेगा। हम आपको सुलेमान की रैयत नहीं समझते बल्कि अपने दिलों का बादशाह समझते हैं। हम आपके इशारे पर आग में कूद सकते हैं, लेकिन ये गवारा नहीं कर सकते कि हमारी आंखों के सामने आपको बेड़ियां पहनाई जाएं। आपके अरब साथियों के दिलों में दरबार खिलाफत का एहतराम हो तो हो, लेकिन हम ऐसे खलीफा का एहतराम करने के लिए तैयार नहीं जो सिंध को उसके मोहसिन आज़म से महरूम करना चाहता है। हम जिंदगी और मौत में आपका साथ देने का अहद कर चुके हैं और ये अहद टूटने वाला नहीं। आप सिंध में रहें, सिंध को आपकी ज़रूरत है। आपके अरब साथी अगर आपका साथ छोड़ भी दें
تو بھی ہماری 1,00,000 تلواریں آپ کی حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ سندھ کا ہر بچہ اور بوڑھا خطرے کے وقت آپ پر جان قربان کرنے کو تیار ہوگا۔ بھگوان کے لیے آپ نہ جائیں، اور کم از کم اس وقت تک نہ جائیں جب تک ہمیں یہ اطمینان نہ ہو جائے کہ سلیمان آپ کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرے گا۔ اگر میرے الفاظ آپ پر اثر نہیں کرتے تو آپ اس محل کے نیچے جھانک کر دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ وہ ہزاروں یتیم جو آپ کو اپنا باپ سمجھتے ہیں، وہ ہزاروں بوڑھے جو آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے ہیں، اور وہ بیوائیں جو آپ کو اپنا بھائی سمجھتی ہیں، آپ پر کوئی حق رکھتے ہیں یا نہیں۔ اختتام پر بھیم سنگھ کی آواز بھرا گئی۔ حاضرین ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ زبیر نے کہا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سلیمان آپ کے ساتھ نیک سلوک نہیں کرے گا۔ آپ یہی ٹھہریں اور مجھے امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع دیں۔ میری جان اس قدر قیمتی نہیں، لیکن سندھ اور عالم اسلام کو آپ کی ضرورت ہے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، میں اپنے ہر سپاہی کی جان کو اپنی جان سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہوں، اور بھیم سنگھ، تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں، لیکن تم میری ذات کو میرے مقصد سے زیادہ اہمیت دے رہے ہو۔ تم نہیں جانتے کہ دربار خلافت سے میری بغاوت دراصل اس عظیم الشان مقصد سے بغاوت ہوگی جس کے لیے گزشتہ 1 صدی میں لاکھوں سرفروش اپنا خون بہا چکے ہیں۔ یہ 1,00,000 انسان تمام ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے کافی ہیں، اور میری جان اس قدر اہم نہیں کہ میں سندھ کی 1,00,000 تلواروں کو عالم اسلام کی 1,00,000 تلواروں سے ٹکرانے کی اجازت دے دوں۔ ایسی بغاوت میں میری فتح بھی مسلمانوں کی بدترین شکست کے مترادف ہوگی۔ کیا میں یہ گوارا کر سکتا ہوں کہ اس وقت ترکستان اور اندلس میں ہماری جو افواج مصروف جہاد ہیں وہ صرف اس لیے واپس بلا لی جائیں کہ سندھ کے سپہ سالار نے اپنی جان کے خوف سے عالم اسلام کے خلاف بغاوت کر دی ہے؟ اگر یہ سوال میری اور سلیمان کی ذات تک محدود ہوتا تو شاید میں اس کے سامنے کبھی ہتھیار نہ ڈالتا، لیکن میں اس قوم کے سامنے ہتھیار ڈال رہا ہوں جو سلیمان کو اپنا خلیفہ تسلیم کر چکی ہے۔ اگر میری موت مسلمانوں کو اتنے بڑے انتشار سے بچا سکے تو میں اسے اپنی خوش نصیبی سمجھوں گا۔ تم یہ کہہ چکے ہو کہ تم میرے اشارے پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ میں تم سے کوئی قربانی طلب کرنے کا حقدار نہیں، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ سندھ سے رخصت ہوتے وقت میرے دل پر کوئی بوجھ نہ ہو اور میں اپنے دل میں یہ اطمینان لے کر جاؤں کہ سندھ میں میرا کوئی کام ادھورا نہ تھا، تو تم جو دین عملاً قبول کر چکے ہو اس کا زبان سے بھی اعلان کر دو۔ میری یہ دعوت اپنے ان تمام احباب کے لیے ہے جو اس جگہ موجود ہیں۔ تم جیسے لوگوں کے قبول اسلام کے بعد سندھ کا مستقبل کسی محمد بن قاسم کا محتاج نہ ہوگا۔ اب عشاء کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، اور آج میری حالت اس مسافر کی سی ہے جو ایک لمبے سفر کے بعد منزل پر قدم رکھتے ہی سو جانا چاہتا ہو۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ میری ذات سے متاثر ہو کر فوراً کوئی فیصلہ کریں، لیکن اگر آپ دل سے اسلام کی خوبیوں کا اعتراف کر چکے ہیں تو مجھے آپ کا اعلان سن کر روحانی مسرت ہوگی۔ بھیم سنگھ نے بلند آواز میں کلمہ توحید پڑھتے ہوئے کہا، میں اگر اسلام کی خوبیوں کا معترف نہ بھی ہوتا تو بھی میں آپ کی دعوت پر انکار نہ کرتا۔ میرے نزدیک اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ جیسے لوگ مسلمان ہیں۔ محمد بن قاسم نے اٹھ کر بھیم سنگھ کو سینے سے لگا لیا اور کہا، مسلمانوں میں تمہیں مجھ جیسے ہزاروں انسان ملیں گے۔ 8 اور سرداروں نے بھیم سنگھ کی تقلید کی اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ جب یہ لوگ عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے کمرے سے باہر نکل رہے تھے تو محل کے ایک اور کمرے سے ارور کے بڑے پروہت کی قیادت میں معززین شہر کا ایک وفد یزید بن ابو کبشہ سے ملاقات کے بعد واپس جا رہا تھا۔ اس وفد کے ارکان مرجھائے ہوئے چہروں کے ساتھ یزید کے کمرے میں داخل ہوئے تھے اور مسکراتے ہوئے باہر نکلے۔ یزید ان کے دیوتا کی جان بچانے کا وعدہ کر چکا تھا اور وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ سندھ کے آفتاب کے گرد جمع ہونے والے بادل چھٹ چکے ہیں۔ پروہت اور اس کے ساتھی محل سے باہر نکلے تو بے شمار لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ ہزاروں سوالات کے جواب میں پروہت نے فقط یہ کہا کہ تم اپنے اپنے گھر جاؤ، سندھ کے مقدر کے ستارے کی نحوست ٹل چکی ہے، تمہارا دیوتا تمہیں مل جائے گا۔ عشاء کی نماز کے بعد جب محمد بن قاسم اپنی قیام گاہ میں داخل ہو رہا تھا تو یزید بن ابو کبشہ نے آواز دی۔ خالد، زبیر اور بھیم سنگھ ابو کبشہ کے ساتھ آ رہے تھے۔ محمد بن قاسم دروازے پر رک کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ یزید نے قریب پہنچ کر خالد، زبیر اور بھیم سنگھ کو رخصت کیا اور محمد بن قاسم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں مشعل جل رہی تھی۔ علی کرسی پر سو رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے یزید کو ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس لڑکے کو میرے ساتھ بہت محبت ہے۔ یہ بھی برہمن آباد میں قید تھا۔ یزید نے مسکراتے ہوئے کہا، اس سرزمین میں وہ کون ہے
جسے آپ کے ساتھ محبت نہیں۔ محمد بن قاسم نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے موضوع سخن بدلنے کی نیت سے کہا کہ میں چاہتا تھا کہ رخصت ہونے سے پہلے آپ کو سندھ کے تمام حالات بتا دوں۔ میرا ارادہ تھا کہ علل صبح آپ سے ملوں، لیکن یہ اچھا ہوا کہ آپ خود ہی آ گئے۔ یزید نے کہا، میں آپ سے سندھ کے حالات پوچھنے نہیں آیا، میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ یہی رہیں گے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، آپ کی ہمدردی کا شکریہ، لیکن میں امیر المومنین کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتا۔ ابو کبشہ نے کہا، لیکن آپ نہیں جانتے کہ سلیمان آپ کے خون کا پیاسا ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا، مجھے معلوم ہے، مگر میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے خون کے چند قطروں کے لیے عالم اسلام دو حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ ابو کبشہ نے کہا، آپ اس عمر میں میری توقعات سے کہیں زیادہ دور اندیش ہیں، پھر بھی مجھے یقین ہے کہ اگر میں خود جا کر سلیمان کو یہ بتاؤں کہ سندھ میں 1,00,000 سے زیادہ سپاہی آپ کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے تو وہ آپ کے خلاف یقیناً اعلان جنگ نہیں کرے گا۔ محمد بن قاسم نے کہا، لیکن اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ میں اور میرے ساتھ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت مرکز سے کٹ کر علیحدہ ہو جائے گی اور ہم اس دنیا میں ایک اجتماعی جدوجہد کے انعام سے محروم ہو جائیں گے۔ میں آپ کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ لا مرکزیت دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو لے ڈوبتی ہے۔ یزید بن ابو کبشہ نے کہا، میرے پاس نماز سے پہلے عرور کے معززین کا ایک وفد آیا تھا اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا دیوتا ہم سے نہ چھینیے۔ اگر سلیمان نے آپ کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی تو وہ تمام ہندوستان کو اس کے خلاف مشتعل کر دیں گے۔ آپ اس بات کی فکر نہ کریں، میں انہیں سمجھا لوں گا۔ یزید محمد بن قاسم کا فیصلہ اٹل سمجھ کر خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے اسے سندھ کے تمام حالات بتائے اور اس ملک کے باشندوں کے ساتھ رواداری برتنے اور مشکل وقت میں ناصر الدین والی دیبل اور بھیم سنگھ کی ہدایات پر عمل کرنے کی تاکید کی۔ یزید نے اٹھتے ہوئے کہا، میں آپ سے صرف ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ سلیمان کے حکم کی تعمیل میں یہاں سے بیڑیاں پہن کر رخصت ہونے پر ضد نہ کریں۔ اس سے ہزاروں انسانوں کے دل مجروح ہوں گے اور ممکن ہے کہ لوگ مشتعل بھی ہو جائیں۔ محمد بن قاسم نے کہا، اگر آپ اسی میں مصلحت سمجھتے ہیں تو میں ضد نہیں کروں گا، ورنہ اطاعت امیر کی بیڑیاں پہنتے ہوئے میں فخر محسوس کرتا۔ یزید نے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میں ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں، عرب سالاروں میں آپ کا بہترین دوست کون ہے؟ محمد بن قاسم نے کہا، میرے سب دوست ہیں، لیکن جو شخص میری زندگی کے ہر پہلو سے واقف ہے وہ زبیر ہے، وہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہے گا۔ ابو کبشہ نے کہا، نہیں، میں اسے ایک ضروری کام کے لیے فوراً مدینہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کے رخصت ہونے سے پہلے اسے روانہ کر دینا چاہتا ہوں، آپ اسے میرے کمرے میں بھیج دیں۔ محمد بن قاسم نے علی کو جگایا اور کہا، انہیں ان کے کمرے میں چھوڑاؤ اور زبیر کو ان کے پاس بھیج دو۔ یزید کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر علی زبیر کو بلانے کے لیے چلا گیا اور یزید مشعل کی روشنی کے سامنے بیٹھ کر خط لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد زبیر اندر داخل ہوا۔ یزید نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ زبیر دیر تک بیٹھا رہا۔ خط ختم کرنے کے بعد یزید اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ ایک لمبے سفر کے لیے تیار ہو جائیں، یہ خط پڑھ لیں۔ یزید نے خط زبیر کے ہاتھ میں دے دیا۔ زبیر نے خط پڑھا اور اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر امید کی روشنی جھلکنے لگی۔ یزید کا یہ خط حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نام تھا، جس میں اس نے محمد بن قاسم کو عالم اسلام کا جلیل القدر مجاہد ثابت کرنے کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے یہ اپیل کی تھی کہ وہ اسے سلیمان کے انتقام سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ یزید کے مکتوب کے آخری الفاظ یہ تھے، محمد بن قاسم جیسے مجاہد بار بار پیدا نہیں ہوتے۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے آدمی دیکھے ہیں، لیکن اس نوجوان کی عظمت کا میں صحیح اندازہ نہیں لگا سکتا، جس نے 17 برس کی عمر میں سندھ فتح کیا اور اب اپنے 1,12,000 جاں بازو کی موجودگی میں خوشی سے اطاعت امیر کی بیڑیاں پہننے کے لیے تیار ہے۔ محمد بن قاسم اسلام کے جسم میں ایک ایسا دل ہے جس کی ہر دھڑکن مجھ جیسے انسانوں کی عمر بھر کی ریاضت سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ عالم اسلام کو ایک ناقابل تلافی نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ زبیر نے خط پڑھ کر یزید بن ابو کبشہ کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ کو یقین ہے کہ وہ سلیمان پر اثر ڈال سکیں گے؟ ابو کبشہ نے کہا، مجھے یقین ہے، تم جاؤ، وہ اس وقت مدینے میں ہیں، لیکن راستے میں ایک لمحہ ضائع نہ کرنا۔ سلیمان کے مشیر، جنہیں محمد بن قاسم کے ساتھ فقط اس لیے اناد ہے کہ وہ حجاج بن یوسف کا داماد ہے، ہر ممکن کوشش کریں گے کہ اس کے متعلق فوراً فیصلہ ہو جائے۔ سلیمان خود بھی اتنے بااثر آدمی کو زیادہ دیر تک زندہ رکھنا خطرناک خیال کرے گا۔ عمر بن عبدالعزیز اگر مدینہ میں نہ ہوئے تو جہاں بھی وہ ہوں تم وہاں پہنچو اور کوشش کرو کہ وہ محمد بن قاسم کی قسمت کا فیصلہ ہونے سے پہلے دمشق پہنچ جائے۔
میرے نزدیک یہ مہم تمام ہندوستان کی فتح سے زیادہ اہم ہے۔ زبیر نے اٹھتے ہوئے کہا، میں ابھی جاتا ہوں۔ زبیر یزید کے کمرے سے نکل کر بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچا۔ ناہید، خالد اور زہرا اس کا انتظار کر رہے تھے۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا، کیا خبر لائے؟ میں مدینے جا رہا ہوں۔ زبیر صرف اتنا کہہ کر عقب کے کمرے میں لباس تبدیل کرنے کے لیے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لباس تبدیل کر کے باہر نکلا۔ ناہید نے کوئی سوال پوچھے بغیر کھونٹی سے تلوار اتار کر اس کے ہاتھ میں دے دی۔ خالد نے اٹھتے ہوئے کہا، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ زبیر نے تلوار کمر کے ساتھ باندھتے ہوئے کہا، نہیں، تم ناہید اور زہرا کو لے کر محمد بن قاسم کے ساتھ بصرہ پہنچ جاؤ۔ زہرا نے کہا، بھیا، مدینہ میں آپ کو کیا کام ہے؟ زبیر نے جواب دیا، میں ایک ایسے آدمی کے پاس یزید کا خط لے کر جا رہا ہوں جو محمد بن قاسم کو بچا سکتا ہے۔ خالد، تم بصرہ پہنچ کر سیدھے محمد بن قاسم کے گھر چلے جانا اور زبیدہ کو تسلی دینا۔ مجھے امید ہے کہ میں بھی بہت جلد وہاں پہنچ جاؤں گا۔ ناہید، خدا حافظ۔ زہرا، میری کامیابی کے لیے دعا کرنا۔ زبیر یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ راستے میں محمد بن قاسم کا کمرہ تھا۔ اندر مشعل ٹمٹما رہی تھی۔ اس نے دروازے پر رک کر اندر جھانکا اور پھر کچھ سوچ کر دبے پاؤں اندر چلا گیا۔ محمد بن قاسم گہری نیند سو رہا تھا۔ ایک معصوم بچے کی سی مسکراہٹ جسے زبیر نیند کی حالت میں اکثر اس کے ہونٹوں پر دیکھ چکا تھا، آج بھی اس کے ہونٹوں پر کھیل رہی تھی۔ سرہانے کی طرف دیوار کی کھونٹی پر وہ تلوار لٹک رہی تھی جس کے ساتھ کم سن اور نوجوان سالار نے سندھ کے مضبوط قلعوں اور سندھ کے باشندوں کے قلوب کو مسحر کر لیا تھا۔ ایک نامعلوم جذبے کے تحت زبیر کا دل دھڑکا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کانپتی ہوئی آواز میں آہستہ سے یہ کہہ کر باہر نکل گیا، میرے بھائی، میرے دوست، میرے سالار، خدا حافظ۔ محل سے نکلتے وقت زبیر اپنے سہمے ہوئے دل کو بار بار یہ کہہ کر تسلی دے رہا تھا، نہیں نہیں، ہم ایک بار اور ضرور ملیں گے۔ صبح کے وقت محل کے دروازے پر تل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ محمد بن قاسم دروازے سے باہر نکلا تو ہجوم نے ادھر ادھر سمٹ کر دروازے کے سامنے سیڑھیاں خالی کر دیں۔ فوج کے عہدیدار، شہر کے معززین اور پروہت آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کرنے لگے۔ بھیم سنگھ کی باری آئی تو وہ بے اختیار محمد بن قاسم کے ساتھ لپٹ گیا۔ اس نے کہا، آپ نے میرا اسلامی نام تجویز نہیں کیا؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، تم اگر پسند کرو تو میں تمہارا نام سیف الدین رکھتا ہوں۔ سیڑھیوں سے نیچے ایک سپاہی گھوڑا لیے کھڑا تھا۔ محمد بن قاسم نیچے اتر کر گھوڑے پر سوار ہونے لگا تو یزید بن ابو کبشہ نے بھاگ کر باغ تھام لی۔ محمد بن قاسم کے احتجاج کے باوجود لوگ بھاگ بھاگ کر دیوانہ وار اس کے پاؤں کو ہاتھ لگا رہے تھے۔ گھوڑے پر سوار ہو کر محمد بن قاسم نے چاروں طرف دیکھا، اسے کوئی آنکھ آنسوؤں سے خالی نظر نہ آئی۔ سفید ریش بوڑھے یہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کا عزیز ترین بیٹا ان سے رخصت ہو رہا ہے۔ بیوہ عورتیں اور یتیم بچے یہ محسوس کر رہے تھے کہ قدرت ان کا زبردست سہارا چھین رہی ہے۔ نوجوان لڑکیاں یہ کہہ رہی تھیں کہ ان کی عفت و عصمت کا نگہبان جا رہا ہے۔ ارور کے در و دیوار پر حسرت برس رہی تھی۔ اپنے باپ کے اشارے پر شہر کے پروہت کی نوجوان لڑکی آگے بڑھی اور اس نے محمد بن قاسم کو پھولوں کا ہار پیش کرتے ہوئے کہا، میرے بھائی، میں ارور کی تمام کنیاؤں کی طرف سے یہ تحفہ تمہاری خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ محمد بن قاسم نے اس کی طرف احسان مندانہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پھول قبول کر لیے۔ دیبل کے بازاروں سے سلیمان بن عبد الملک کے قیدی کا گھوڑا پھولوں کے ڈھیر رونتا ہوا نکلا۔ ارور کے باشندوں نے کسی شہنشاہ کا جلوس بھی اس قدر شاندار نہ دیکھا تھا، کسی عزیز کی جدائی پر اس قدر آنسو نہ بہائے تھے۔ وہ ہاتھ جنہوں نے 2 سال قبل فاتح سندھ کو اپنا بدترین دشمن سمجھ کر تیروں اور نیزوں کے ساتھ اس کا خیر مقدم کیا تھا، وہی اب پھولوں کی بارش کر رہے تھے۔ علی، خالد، ناہید اور زہرا محمد بن قاسم کے ساتھ جانے والے چند سپاہیوں کے ساتھ پہلے ہی شہر سے باہر پہنچ چکے تھے۔ یہ قافلہ 60 افراد پر مشتمل تھا۔ ان میں 40 وہ سپاہی تھے جو محمد بن قاسم کو پایہ زنجیر دمشق لے جانے کے لیے یزید بن ابو کبشہ کے ساتھ آئے تھے۔ واسط کا کوتوال مالک بن یوسف صالح کی سفارش سے ان کا سالار مقرر ہو کر آیا تھا۔ مالک بن یوسف کو صالح کی یہ ہدایت تھی کہ وہ راستے میں محمد بن قاسم کے ساتھ کوئی رعایت نہ کرے۔ مالک خود بھی حجاج بن یوسف کے خاندان کا پرانا دشمن تھا، لیکن ارور پہنچ کر وہ یزید بن ابو کبشہ کی طرح محمد بن قاسم کی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کے بعد ساتھی بھی ارور سے اس کی روانگی کا منظر دیکھ کر اس قدر متاثر ہوئے کہ وہ کھلے لفظوں سلیمان کے غلط احکام پر نکتہ چینی کرنے لگے۔ یزید بن ابو کبشہ نے انہیں رخصت کرتے وقت تاکید کی تھی کہ انہیں عزت کے ساتھ بصرہ لے جائیں، امیر المؤمنین کو میں جواب دے دوں گا۔ دوپہر کے وقت سیف الدین یعنی بھیم سنگھ ارور کے پروہت کے ساتھ ایک ٹیلے پر کھڑا دور راستے کی گرد میں ایک قافلے کو روپوش ہوتے دیکھ رہا تھا۔ پروہت نے ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، سندھ کا آفتاب دوپہر کے وقت غروب ہو رہا ہے۔